अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम आपको उर्दू की एसपीटी जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये जो अभी हम आपको एसपीटी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जस्ट फॉर 1 वीक की समर वेकेशन टास्क है। जस्ट फॉर 1 वीक की समर वेकेशन टास्क है और डिटेल टास्क ऑफ समर वेकेशन आपको सेकेंड में को स्कूल से प्रोवाइड होगा। आप स्कूल से 2 मई को अपना समर वेकेशन टास्क रिसीव कर लें। काइंडली आप स्कूल से 2 मई को अपना समर वेकेशन टास्क रिसीव कर लें, क्योंकि वो प्रॉपर चेक भी होगा और डिटेल फॉर्म में समर वेकेशन जो है वो 2-3 मंथ्स का है। तो काइंडली 2 मई को स्कूल से रिसीव करना ना भूलें। अब मैं आपको 1 वीक की समर वेकेशन टास्क जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आप देखें, इसमें असबाब दिए हुए हैं जो हमारे इस टर्म में शामिल हैं। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पढ़ चुके हैं, सेहत व सफाई भी हम कर चुके हैं, हमारा परचम भी हम कर चुके हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हम कर चुके हैं, कौमी हीरो भी हम कर चुके हैं, नज़म हम जो है वो भी हमने कर ली है। दूसरी नज़म है परिंदे की फरियाद, जो कि इंशाल्लाह हम जल्द ही कर लेंगे। उसके बाद देखें, सवाल नंबर 1 है, मुंदरज़ैल अल्फाज के मायने लिखें। इसमें जो अल्फाज मायने दिए गए हैं ये सारे हम कर चुके हैं। पहला लफ्ज़ है सदा यानी आवाज़, इम्तियाज़ात या इम्तियाज़ की जमा यानी फ़र्क, खाकरोब झाड़ू लगाने वाला, जन्म पैदाइश, चोट ज़ख़म, ये परिंदे की फरियाद का है तो चोट ज़ख़म, शादाबी तरोताज़गी, लब्बैक हाजिर, खिलाफत नयाबत खलीफा का ओहदा, जौहर खूबी कमाल, आंच मुसीबत नुकसान। उसके बाद देखें, सवाल नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 में है, सबक रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 इसम चुनकर लिखें। इसम आपको मालूम है, किसी भी शख्स, चीज़, जगह या जानवर के नाम को हम इसम कहते हैं। मैं कुछ इसम आपको बता देती हूँ, बाकी आप खुद भी ढूंढ कर लिखें। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चरिंद, परिंद, ताइफ, फरिश्ता, ये सारे क्या हैं? पहाड़, ये सब इसम हैं। आप भी इसी तरह 10 इसम जो है वो इसमें से चुनकर लिखेंगे। सवाल नंबर 3 है, सेहत व सफाई का आपस में क्या ताल्लुक है? एक पैराग्राफ लिखें। ये हम बहुत तफसील के साथ अपने सबक में कर चुके हैं, आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, कौमी परचम बनाकर उसमें रंग भरें और बताएं कि सब और सफ़ेद हिस्सा क्या ज़ाहिर करता है। ये भी हम सबक में बहुत तफसील से कर चुके हैं और ये भी आपके लिए करना आसान है। इसी तरह सवाल नंबर 5 देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर 5 सत्रों पर मुश्तमिल नोट लिखें। ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको सबक में बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। सवाल नंबर 6 है, निशाने हैदर हासिल करने वाले 5 शोधा के नाम लिखें। ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप इसको आराम से कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 है, नज़म परिंदे की फरियाद का सवाल मिसरे मुकम्मल करें, कॉपी पर करें। ये सवाल जो है आप किताब से देखकर खुद भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखें, सफ़ा नंबर 73 पर जिस तरह हमने मिसरे किए थे शरीर लड़का में, नज़म शरीर लड़के में जिस तरह हमने मिसरे मुकम्मल किए थे, तो ये सारे मिसरे आपको नज़म में मिल जाएंगे। आप नज़म को देखकर इन मिसरों को मुकम्मल कर सकते हैं। वो डैश की बहारें, वो सबका चहचहाना,
نمبر 2 ہے لگتی ہے ڈیش دل پر آتا ہے ڈیش جس دم۔ نمبر 3 ہوتی میری ڈیش ایک کاش میرے بس میں۔ نمبر 4 اس قید کا الہی ڈیش کسے سناؤں۔ نمبر 5 ڈیش مجھ کو کر دے او قید کرنے والے۔ یہ آپ نظم میں سے خود اس کو کر سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال دیکھیں۔ اگلا سوال ہے دیے گئے عنوانات پر مضمون لکھیں۔ پہلا ہے میرا اسکول اور دوسرا ہے میری پسندیدہ شخصیت۔ آپ اس میں میرے اسکول میں جو بھی آپ کے اسکول میں ہے آپ اس کی لوکیشن جو کہاں پر واقع ہے، کس طرح کی عمارت ہے، کس طرح کے یہاں پر کون کون سی سہولتیں ہیں، کیا کیا ہے اس میں، اساتذہ کے بارے میں آپ مختلف جملے لکھ سکتے ہیں اپنے اسکول سے متعلق۔ جو بھی آپ کا اسکول ہے، آپ سے کوئی اسکول کے بارے میں پوچھتا ہے، آپ جو بتاتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میری پسندیدہ شخصیت یعنی پرسنالٹی، آپ کی جو فیوریٹ پرسنالٹی ہے جس سے آپ متاثر ہیں یا جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ کون ہے، تو آپ کسی بھی خاص شخصیت کا نام لکھ کر اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ جیسے قائد اعظم بھی ہو سکتی ہے، علامہ اقبال بھی ہو سکتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ قومی ہیرو کی ہم نے کہانی پڑھی، وہ قومی ہیرو بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کسی بھی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتی ہوں تھوڑا سا، جیسے یہ دیکھیں میرا پسندیدہ اسکول میں یہاں پر میں نے تھوڑا سا آپ کو دکھانے کے لیے لکھا ہوا ہے۔ ضروری ہے کہ آپ لفظ بلفظ یہی لکھیں، آپ خود سے بھی اس میں کچھ لکھ سکتے ہیں۔ میرے اسکول کا نام پشاور ماڈل اسکول ہے، یہ مردان روڈ 4 پر واقع ہے۔ اس کی عمارت ایک منفرد عمارت ہے جو 3 منزلہ ہے۔ اس میں تقریباً 1500 بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ اس میں تقریباً 50 کمرے جماعت ہیں جو روشن اور ہوادار ہیں۔ یہ لازمی یاد رکھیے گا کہ مضامین وغیرہ جو ہیں یہ ہم پیراگراف کی صورت میں لکھتے ہیں اور پیراگراف ہمیشہ 1 فنگر گیپ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ دوسرا پیراگراف میرے اسکول میں کھیل کا ایک بڑا میدان ہے۔ میرے اسکول میں ایک لائبریری بھی ہے جہاں مختلف دینی اور علمی کتب ہیں۔ ایک لیبارٹری بھی ہے جہاں ہم مختلف تجربات کرتے ہیں۔ ایک ٹک شاپ بھی ہے جہاں سے ہم کھانے کی صاف ستھری اور معیاری اشیاء خریدتے ہیں۔ میرے اسکول کے اساتذہ بہت محنتی ہیں، وہ ہمیں بہت محبت اور شفقت سے پڑھاتے ہیں۔ میرے اسکول کی پرنسپل بہت اصول پسند ہیں اور میرے اسکول میں نظم و ضبط کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ اس کے اب 3 پیراگراف میں نے لکھے ہیں اور چوتھا جو ہے وہ ہم اس طرح اس کا اختتام کرتے ہیں کہ میرے اسکول کا نتیجہ ہر سال معیاری ہوتا ہے۔ اللہ میرے اسکول کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ یہ آپ لوگوں کا مضمون نمبر 1 تھا۔ آپ چاہیں تو خود سے اس سے بہتر لکھ سکتے ہیں۔ اب مضمون نمبر 2 دیکھیں۔ 2 ہے میری پسندیدہ شخصیت، میں نے علامہ محمد اقبال پر لکھا ہے، آپ دوسری شخصیت پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہم مضمون میں اگر شخصیت پر ہے تو پہلے ہم ان کے پیدائش، حالات زندگی اور کس وجہ سے وہ ہمیں پسند ہیں یا ان کی کیا خاص بات ہے، ان کی کیوں وہ اتنی اہمیت کے حامل ہیں ہماری نظر میں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور پھر مضمون نمبر 2 میں میری پسندیدہ شخصیت میں نے علامہ محمد اقبال کے بارے میں لکھا ہے، آپ چاہیں تو کسی اور شخصیت کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ان کا تعارف کروایا ہے کہ وہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی۔ ان کی تعلیم، ان کی پیدائش، اس کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے۔ اب دوسرے پیراگراف میں دیکھیں، دوسرے پیراگراف میں ان کی شعر و شاعری جس کی وجہ سے یہ مقبول ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بتایا کہ آپ کو شعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا، اردو اور فارسی زبان میں شاعری کی، مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا، بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی اور پاکستان کے قومی شاعر کہلائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی شاعری میں پیار و محبت، مساوات اور بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ آپ نے 1930 میں ایک الگ ریاست
کے قیام کی تجویز پیش کی، اسی لیے آپ کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ 21 اپریل 1938 کو آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارے دونوں مضامین اس طرح ہو جائیں گے، آپ چاہیں تو کسی اور شخصیت پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، دیے گئے نتیجے کے مطابق کہانیاں لکھیں۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، لالچ بری بلا ہے۔ تو ہم اس طرح سوال اتارا ہے، پھر کہانی نمبر 1 کی ہیڈنگ ڈالی ہے، عنوان بھی ہم نے لکھا ہے کہ عنوان پیاسا کوا۔ پیاسے کوے پہ ہم نے کہانی لکھی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کوے کو بہت پیاس لگی تھی، وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑ رہا تھا، لیکن اسے کہیں پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اسے باغ میں ایک گھڑا نظر آیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اڑ کے گھڑے کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس نے پانی پینے کے لیے جیسے ہی اپنی چونچ گھڑے کے اندر کی تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ گھڑے میں پانی بہت کم تھا اور اس کی چونچ پانی تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اسے گھڑے کے پاس چھوٹے چھوٹے کنکر نظر آئے۔ وہ اڑا اور ایک ایک کنکر کو پانی میں ڈالتا گیا۔ اس طرح پانی اوپر آیا۔ اس نے جی بھر کر پانی پیا اور خوشی خوشی اڑ گیا۔ نتیجہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اسی طرح اب ہم کہانی نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ کہانی نمبر 2 تھی لالچ بری بلا ہے۔ اس کا عنوان دیکھیں، لالچی کتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کتے کو کہیں سے گوشت کا ٹکڑا ملا۔ وہ بہت خوش ہوا اور گوشت کے ٹکڑے کو منہ میں پکڑ کر بھاگنے لگا۔ راستے میں اس کا گزر ایک ندی سے ہوا۔ جب وہ ندی پر سے گزرنے لگا تو اسے پانی میں اپنا عکس یعنی سایہ نظر آیا۔ وہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی دوسرا کتا ہے جس کے منہ میں بھی گوشت کا ٹکڑا ہے۔ کتا بہت لالچی تھا۔ اس نے جیسے ہی دوسرے کتے سے گوشت کا ٹکڑا چھیننے کے لیے اپنا منہ کھولا تو اس کا اپنا گوشت کا ٹکڑا بھی پانی میں گر گیا اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ نتیجہ لالچ بری بلا ہے۔ کہانی بھی ہم نے پیراگراف کی صورت میں ہی لکھنی ہے۔ اپنی کتابیں نکالیں۔ میں آپ کو 10 پیراگراف کی نشاندہی کروا رہی ہوں۔ ان 10 پیراگراف کو آپ نے خوش خط لکھنا ہے۔ تو اپنی کتابیں نکالیں۔ صفحہ نمبر 11 پر یہ 2 پیراگراف آپ نے کرنے ہیں، یہ پیرا نمبر 1 اور یہ پیراگراف نمبر 2۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 3 پر پیراگراف نمبر 3 آپ نے کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 13 پر آپ نے پیراگراف نمبر 3 دیا گیا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 18 پر پیراگراف نمبر 4، صفحہ نمبر 18 پر پیراگراف نمبر 4 یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر 5 صفحہ نمبر 19 پہ، جو 19 پہ ہی ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 20 پر پیراگراف نمبر 6 ہے، ملک اور قوم کا نقصان ہوگا، یہاں تک پیراگراف نمبر 6 ہے۔ پھر صفحہ نمبر 24 پہ پیراگراف نمبر 7 ہے، جو آپ نے پورا پیج نمبر 24 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 24 پر پورا پیراگراف نمبر 7 ہے، جو کہ آپ نے کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 29 پر پیراگراف نمبر 8 ہے، جو کہ آپ نے کرنا ہے، حریف اول سے لے کر آبائی پیشہ تھا تک۔ صفحہ نمبر 32 پر آخری پیراگراف جو ہے یہ آپ کا پیراگراف نمبر 9 ہے۔ پیراگراف نمبر 9 جو ہے وہ صفحہ نمبر 32 پہ یہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ نمبر 10 جو ہے صفحہ نمبر 37، صفحہ نمبر 37 پر پہلی 4 لائنیں ہیں، پہلی 4 سطریں جو ہیں یہ پیراگراف نمبر 10 کی خوش خطی ہے۔ پیراگراف نمبر 10 کی خوش خطی صفحہ نمبر 37 کی پہلی 4 لائنیں ہیں۔ امید ہے آپ کو ایس پی ٹی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ واضح کر دوں آپ کو کہ یہ جو ہم نے ابھی آپ کو ایس پی ٹی ایکسپلین کی ہے،
یہ جسٹ وہ 1 ویک کی سمر ویکیشن ٹاسک ہے، اور ڈیٹیل ٹاسک آف سمر ویکیشن آپ کو 2 مئی کو اسکول سے پرووائڈ ہوگا۔ آپ اسکول سے 2 مئی کو اپنا سمر ویکیشن ٹاسک ریسیو کر لیں، کیونکہ وہ پراپر چیک بھی ہوگا اور ڈیٹیل فارم میں سمر ویکیشن 2-3 منتھس کا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ یہ سمر ویکیشن ٹاسک جو ہے یہ ایک آپ علیحدہ کاپی میں کریں گے اردو کی، کیونکہ اتنا زیادہ کام نہیں ہے، تو چھوٹی اور پتلی سی کاپی آپ بنا لیں اور اس میں یہ سارا سمر ویکیشن ٹاسک آپ کریں گے۔ ایک علیحدہ سپریٹ کاپی میں آپ اس تمام کام کو کریں گے۔